अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा आज का सबक है तहलील सरफी। तहलील सरफी में क्या होता है कि जुमले कोई भी जुमला हो उसमें एक एक लफ्ज़ की पूरी वाक़फ़ियत हासिल होती है कि उसमें कौन सा लफ्ज़ इस्म है, ज़मीर है, फ़ैल है, मुतालिक फ़ैल है, मारफ़ा, नकरा, उसकी पूरी वाक़फ़ियत जानकारी हमें उसे बतानी पड़ती है। तो इसका मुख्तसर तारीफ़ यह है कि किसी जुमला के हर एक कलमा के मुतालिक यानी हर एक लफ्ज़ के मुतालिक पूरी वाक़फ़ियत का नाम तहलील सरफ़ी है। अब हामिद रोटी खाता है तो हामिद क्या लफ्ज़ उसमें वाहिद है, जमा है, रोटी क्या है, इसमें आम, इसमें ख़ास, खाता है, कौन सा फ़ेल है, ये सब हर लफ्ज़ के बारे में पूरी वाक़फ़ियत का नाम ही तहलील सरफ़ी है। इसमें जुमला के हर एक कलमा यानी हर एक लफ्ज़ को अलग अलग बयान किया जाता है। जुमला के एक एक लफ्ज़ को अलग अलग बयान किया जाता है, उसको तोड़ के और उसके बारे में बताया जाता है। अब यहाँ ज़ैल में तफसील से ये बात ज़हन नशी हो जाएगी, पता चल जाएगा। ज़ैल में यहाँ नीचे दिया गया है, इसके बारे में बताया गया है। तो इस्म की तहलील सरफी, कोई भी लफ्ज़ इस्म होता है, ज़मीर होता है, फ़ैल होता है, सिफ़त होता है, तो उसकी यहाँ पहले हम इस्म की तहलील सरफी बताएंगे। इस्म की तहलील सरफी, इस्म की तहलील सरफी क्या है, मंदरजा ज़ैल है। जैसे इस्म है तो इस्म ज़ात है या सिफत है, उसमें यह देखना है कि इस्म ज़ात है या इस्म सिफत है, फिर वो जामिद है या फिर मज़दर है या मुश्तक़ है, इसके बारे में बताना है कि वो लफ्ज़ कौन सा है। अगर जामिद है तो वो नकरा है या मारफा है, आम है या ख़ास है, ये भी बताना है। चौथे नंबर पे है अगर मारफा है तो उसकी कौन सी किस्म है। मारफा की किस्म के बारे में बच्चों पढ़ा आपने, तो उस लफ्ज़ अगर वो लफ्ज़ मारफा है तो उसमें मारफा की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है, और वो लफ्ज़ वाहिद है या जमा है, ये भी बताना है। उसके बाद बताना है कि मुज़क्कर है वो लफ्ज़ या मुअन्नस है। नंबर 7 पे है कि वो लफ्ज़ इस्म हालत फ़ाइली में है या फिर हालत मफ़ूली या हालत इज़ाफ़ी में है। इन सब के बारे में बच्चों पहले आप वीडियो डाल चुके हैं, हालत फ़ाइली, मफ़ूली, इज़ाफ़ी, इन सब के बारे में। फिर भी मुख्तसर तौर पर इनके बारे में बता देती हूँ कि हालत फ़ाइली जब कोई इस्म या ज़मीर फ़ैल का फ़ाइल होता है या जिस शक्ल से फ़ैल के करने वाले का इल्म होता है, उस हालत को हालत फ़ाइली कहते हैं। अलामत फ़ाइल क्या है, ने है। जैसे महमूद खाता है, तुमने आम खाया। इन जुमलों में क्या है, महमूद और तुम ने हालत फ़ाइली में है। हालत मफ़ूली, हालत मफ़ूली जिस इस्म या ज़मीर पर फ़ाइल का असर पड़े तो उस हालत को हालत मफ़ूली कहते हैं। मफ़ूल की अलामत को है। जैसे अहमद ने रोटी खाई, उसने बकर को मारा, ज़ैद ने उसको मारा। इन जुमलों में क्या है, रोटी, बकर और उसको मफ़ूल है, इसलिए ये हालत मफ़ूली है। अब है अज़ाफ़ी, तो जिस इस्म या ज़मीर से किसी दूसरे लफ्ज़ का ताल्लुक़ या लगाव मालूम हो, उस हालत को हालत अज़ाफ़ी कहते हैं। जैसे अहमद की बिल्ली, अपना घर, तुम्हारे बच्चे। तो मज़ाफ़ अलिया और मज़ाफ़ का इस यहाँ पर पता चलता है, जैसे जिसका ताल्लुक़, मज़ाफ़ और मज़ाफ़ अलिया किसे कहते हैं, जिसका ताल्लुक़ या लगाव दूसरे इस्म या ज़मीर की तरफ हो उसे मज़ाफ़ कहते हैं। उर्दू में क्या होता है, मज़ाफ़ अलामत अज़ाफ़त के बाद आता है, और मज़ाफ़ अलिया जिससे रिश्ता जोड़ा जाता है। जैसे अहमद की बिल्ली, बिल्ली किसकी है, अहमद की बिल्ली है, तो इसे हम मज़ाफ़ अलिया कहते हैं। उर्दू में मज़ाफ़ अलिया अलामत अज़ाफ़त के पहले आता है। ये मज़ाफ़ अलिया के दरमियान आता
ہے کا، را، نا، کے، کی، ری اور نی علامت یہ اضافت ہے۔ تو امید ہے بچوں فاعلی، مفعولی اور حالت اضافی کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو یہ اسم کی تحلیل صرفی بتایا۔ اب ضمیر کی تحلیل صرفی ہوتی ہے۔ ضمیر کی تحلیل صرفی، ضمیر کی تحلیل صرفی تقریباً اسم کی تحلیل صرفی سے ملتی جلتی ہے۔ فرق صرف اس کا ہے کہ اس میں ضمیر کی قسمیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس میں ضمیر کی قسموں کو دیکھا جاتا ہے کہ ضمیر کی کون سی قسم ہے۔ ضمیر کی تحلیل صرفی میں ضمیر کی قسم متکلم، حاضر یا غائب، تعداد اور جنس، حالت اور دوسرے لفظوں سے اس کا تعلق بتاتا ہے۔ جیسے ہم نے تم کو اس کی کتاب دے دی، تو ہم نے یہاں پر ضمیر شخصی ہو گیا۔ تم کو ضمیر شخصی ہے، جیسے دیکھیں ہم نے ضمیر شخصی ہے لیکن یہ متکلم جمع ہے، متکلم ہے جمع ہے، اور تم کو ضمیر شخصی ہے، حاضر جمع ہے، یہ حالت مفعولی ہے۔ اس کی، ہم نے تم کو اس کی کتاب دی، تو اس کی ضمیر شخصی غائب ہے، غائب واحد ہے، اور یہ حالت اضافی میں ہے، یہ مضاف الیہ ہو گیا۔ کتاب، اس کے بعد لفظ ہے کتاب دی، کتاب اسم ہے لیکن وہ نکرہ ہے، عام ہے، اسم عام ہے۔ کتاب مؤنث ہے اور یہ ایک کتاب کے بارے میں بات ہو رہی تو یہاں یہ واحد ہے۔ اس کی کا مضاف ہے۔ تو یہ ضمیر کی تحلیل صرفی ہوئی۔ اس کے بعد ہے فعل کی تحلیل صرفی۔ فعل کی تحلیل صرفی، اس میں اس کی قسم، تخفیف، زمانہ، معروف، مجہول، لازم، متعدی، یہ سب معلوم کرتے ہیں۔ فعل کی تحلیل صرفی کرتے وقت ہم اس بات کا خیال رکھیں گے کہ پہلے فعل کی قسم دیکھیں گے معنی کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے۔ معنی کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ فعل کی قسم کون سا ہے، معنی کے اعتبار سے ہے یا زمانے کے اعتبار سے ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ معروف ہے یا مجہول ہے، کون سا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ فعل کے فاعل، مفعول اور تکملہ خبر کا تعین، جیسے میں جاتا ہوں۔ اب میں جاتا ہوں تو میں ضمیر شخصی ہو گیا، خود کے لیے استعمال ہو رہا، یہ میں واحد ہے، متکلم صیغہ واحد، صیغہ متکلم استعمال ہو رہا ہے۔ جاتا ہوں سے پتہ چل رہا کہ یہ مذکر ہے، تو میں ضمیر شخصی ہو گیا، واحد متکلم ہو گیا اور مذکر ہو گیا۔ جاتا ہوں، جاتا ہوں فعل لازم ہے، متکلم ہے، واحد مذکر ہے، اور حال مطلق ہے، حال مطلق اور معروف استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ فعل کی تحلیل صرفی ہے۔ صفت کی یہاں صفت کی تحلیل صرفی اب دیکھنا ہے۔ اسم کی تحلیل صرفی ہو گیا، فعل کی تحلیل صرفی ہے، اب صفت کی تحلیل صرفی۔ صفت کی تحلیل صرفی کرنے میں اس کی قسم اور نسبت کو معلوم کرتے ہیں۔ جب صفت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، صفت کی تحلیل صرفی کرتے ہیں، تو ہمیں اس میں دیکھنا ہے کہ صفت میں اس کی قسم کون سی ہے اور اس کی نسبت معلوم کرنی ہے۔ صفت کی تحلیل صرفی میں صفت کی قسم دیکھنا ہے، پھر موصوف دیکھنا ہے، تعداد جنس اگر ہو تو وہ بتائیں۔ اب جیسے اگزامپل مثال کے طور پر دیکھیں کہ مدثر اچھا لڑکا، تو مدثر اسم معرفہ ہے، خاص ہے، جامد ہے، جامد ایسے لفظ جس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے ہیں، اسم علم ہے اور واحد ہے، اکیلا، ایک کے بارے میں بات ہو رہا ہے، مدثر مذکر ہے اور حالت فاعلی میں ہے۔ اچھا، اچھا صفت ہے، صفت ذاتی، اچھا صفت ذاتی ہو گیا، مذکر ہے اور ایک واحد ہو گیا۔ یہ لڑکا، لڑکا بھی اسم ہے لیکن یہاں لڑکا نکرہ ہے، جامد، اور ایک کے بارے میں بات ہو رہی تو واحد ہے اور مذکر، اور تکملہ یعنی خبر دی جا رہی ہے، یعنی مدثر کیسا لڑکا ہے، اچھا لڑکا۔ تو یہ صفت کی تحلیل صرفی ہوئی۔ یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر دیا گیا ہے کہ طارق نے روٹی کھائی۔ اس جملہ کی تحلیل صرفی دیکھیں یہاں پر کہ طارق، سب سے پہلا لفظ لیں گے ہم یہاں طارق، طارق ہے، تو طارق کیا ہے، اسم ذات ہے۔ طارق نے روٹی کھائی، اب اس کی تحلیل صرفی کرنا ہے تو طارق اسم ذات ہے اور یہ جامد ہے،
کیونکہ اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، معنی دار ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، اور یہ معرفہ ہے یعنی خاص ہے۔ اس میں علم ہے، واحد ہے، اکیلا ایک لڑکے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہ مذکر ہے حالت فاعلی میں۔ تاریخ کے بعد لفظ ہے نے، تو نے علامت فاعل ہے، حروف ربط، حرف ربط کے بارے میں بھی بچوں پہلے پڑھا چکے ہیں، تو یہ نے حرف ربط ہے۔ لفظ غیر مستقل ہے، غیر مستقل ایسے لفظ ہوتے ہیں جس کا خود تنہا اگر اس کا کوئی معنی نہیں نکل سکتا، اسے ہم جب لفظوں کے درمیان ہم استعمال کرتے ہیں تب یہ معنی دار جملے بنتے ہیں۔ طارق نے کے بعد روٹی، روٹی لفظ ہے، تو روٹی اسم ذات ہو گیا، جامد ہو گیا، اور یہ نکرہ ہے۔ نکرہ یعنی کسی ایک خاص چیز کی روٹی نہیں بتائی جا رہی ہے، روٹی ہے، یہ نکرہ ہو گیا۔ واحد ہے، مؤنث، روٹی مؤنث ہے، حالت مفعولی میں ہے۔ اب یہاں دیکھیں کھائی، حامد نے طارق نے روٹی کھائی۔ کھائی کیا ہے؟ فعل ماضی مطلق ہے، کھائی فعل ماضی مطلق ہے۔ ماضی مطلق سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام گزرے ہوئے زمانہ میں ہوا، ٹھیک ہے، جیسے وہ آیا، اس نے پڑھا، تو ماضی مطلق اسے کہتے ہیں۔ تو کھائی کیا ہے؟ ماضی مطلق ہے، متعدی ہے، مثبت تام ہے، واحد غائب ہے، مؤنث معروف ہے۔ تو بچوں لفظوں کی تحلیل صرفی کے بارے میں آج آپ کو سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ امید ہے آپ کو تحلیل صرفی کے بارے میں اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور بچوں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں، اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ اگلے لوگ بھی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ بچوں یہ آپ کا چینل ہے، میری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو لے کر جلد حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔